नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुश आमदीद। तो नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल है और आपको आज के गुफ्तगू की जानिब लेकर आते हैं, आज के प्रोग्राम से जोड़ते हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इल्ज़ाम और बोहतान। नाज़रीन, हम देखते हैं कि इंसान एक समाज में रहता है और समाज में मुख्तलिफ लोगों के साथ उसका मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, रब्तो तामुल होता है, सलूक और रवैये होते हैं और इन सब में कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी रूप में किसी इल्ज़ाम का निशाना बन जाता है या उस पर कोई बोहतान आयद कर दिया जाता है। हम तो आम लोग हैं, हम देखते हैं जब कुरान पाक की तालीमात को देखते हैं या तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि अंबिया और रसूलों पर भी इस तरह के जो हैं वो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, चाहे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम क़ारून था, बहुत दौलतमंद ये शख्स था और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया ज़कात देने का, तो उस जमाने में जो ज़कात थी बनी इसराइल पर वो आज की तरह 2.5% नहीं थी, बल्कि वो 10% थी। तो क़ारून को बहुत ये बात जो है नागवार गुजरी। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी उसकी इतनी ज़्यादा दौलत थी कि 40 ऊँटों पर, या बहुत से लोग कहते हैं कि 100 ऊँटों पर उसकी सिर्फ कुंजियाँ जो है वो लदा करती थीं। तो क़ारून को इस बात से बहुत परेशानी हुई और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मुनज़्ज़म साजिश का निशाना बनाने की कोशिश की। एक औरत को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाओ, तहमत लगाओ। खैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज दे रहे थे, एक मकाम पर बयान कर रहे थे, तो क़ारून खड़ा हो गया और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई शादीशुदा शख्स किसी औरत के साथ बदकारी करता है तो उसकी क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी जो सज़ा है वो संगसारी है। तो क़ारून ने कहा कि यहाँ इस मजमे में एक औरत भी मौजूद है और ये कुछ कहना चाह रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीबी क्या कहना चाहती हो। जब उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, आपके चेहरे पर जलाल नबूवत देखा, तो वो कहने लगी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, क़ारून ने मुझे पैसे दिए हैं और आपके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करने को कहा कि मैं आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाऊं या तहमत लगाऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया। उस औरत को तो उन्होंने जाने दिया क्योंकि उसने सच कह दिया था, लेकिन अल्लाह ताला से क़ारून के खिलाफ जो है वो बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने कहा कि जो चाहे तुम क़ारून के लिए सज़ा तजवीज़ कर सकते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कहा कि ज़मीन को कि पकड़ ले क़ारून को। क़ारून जो है वो अपने टखनों तक ज़मीन में धंस गया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको, क़ारून कहता रहा मुझे माफ़ कर दो मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़मीन और पकड़, वो अपने घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। क़ारून ने कहा मूसा मुझे माफ़ कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए ज़मीन और पकड़, यहाँ तक कि वो सीने तक धंस गया। क़ारून माफ़ी मांगता रहा लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल नहीं पसीजा और क़ारून पूरे का पूरा ज़मीन में धंस गया। तो क़ारून को तो अपने किए की सज़ा मिल गई, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्क़ा किया कि ए मूसा बड़ा सख्त था तेरा दिल, वो तुझे पुकारता रहा, फरियाद करता रहा, माफ़ी तलब करता रहा, लेकिन तू नर्म नहीं पड़ा। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर उसने एक बार कहा होता कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो मैं उसे बख्श देता। लेकिन ये जो साजिश है, चाहे ये मुनज़्ज़म साजिश हो किसी की किरदार कुशी के लिए या किसी पर इफ्तरा हो, बोहतान हो, इल्ज़ाम हो, ये कितना बड़ा गुनाह है और आज के समाज में ये किस रूप में मिलता है और किस तरह ये इल्ज़ाम बोहतान की शक्ल लेता है या मुनज़्ज़म साजिश क्यों किसी शख्स के किरदार को मजरूह कर देती है। इन सब पर आपकी रहनुमाई चाहिए मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, जहाँ हमारे मुआशरे में और समाज में बहुत सारी बुराइयाँ और ख़राबियाँ मौजूद हैं, उन ख़राबियों में से और उन बुराइयों में से एक ख़राबी इल्ज़ाम तराशी भी है और बोहतान बाजी भी है। बहुत आसान है किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, बहुत ही आसान है बोहतान तराशी करना, लेकिन उस बोहतान को, इल्ज़ाम तराशी को साबित करना और गवाहों की मौजूदगी में उसको लोगों के सामने लाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। आज हम लोग देखते हैं कि जाओ बेजा लोग लोगों पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर देते हैं, हालांकि सिरे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये हसद की बुनियाद पर होता है,
آپسی رنجش اور چپقلش کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپسی رنجش اور چپقلش کی بنیاد پر پھر آدمی کسی پر الزام لگا دیتا ہے. اور ایک الزام تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ بڑا الزام لگائیں، بہتان تراشی کریں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں رائج ہیں جس کو ہم لوگ الزام نہیں سمجھتے ہیں، بہتان نہیں سمجھتے ہیں. باتوں باتوں میں لگے ابے جھوٹے، وہ نالائق، یا اسی طریقے سے وہ کمینے، وہ فلاں، اس طرح سے لوگ الزام لگا دیتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے. حالانکہ وہ غلط ہے. وہ نہ چور ہے، نہ آپ نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ آپ نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا ہے، نہ اس کو کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے. لیکن آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایک الزام عائد کر دیا ہے، ایک بہتان لگا دیا ہے. اب بہتان لگانا تو بڑا آسان ہے، الزام تراشی کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن بس اس کو ثابت کرنا یہ آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سنی سنائی ہوتی ہیں. ایک نے ایک بات کہی، دوسرے نے اس کو آگے پہنچایا. ایک چیز ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں دیکھی ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں کسی پر الزام لگانے کے لیے ثبوت کتنا درکار ہوتا ہے، یا بے بنیاد الزام کتنا غلط ہے؟ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تحقیق نہیں ہے، آپ نے تفتیش نہیں کی، جانچ پڑتال نہیں کی، بس کسی نے آپ کو بیان کیا اور آپ نے اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا، سماج میں پھیلانا شروع کر دیا. ہاں، اگر آپ نے کوئی چیز دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو صرف آپ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے پہ اکتفا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے شاہد بھی ہونا ضروری ہے، گواہ ہونا ضروری ہے. اور کسی معاملے کے لیے کم سے کم 2 عادل آدمیوں کا ہونا ضروری ہے ثابت کرنے کے لیے، یا کم سے کم 1 مرد ہو یا 2 عورتیں ہوں. اور اگر آپ آگے جائیں گے، گناہ کی جو درجات ہیں، آپ زنا کے مسئلے کو لے لیجئے، بدکاری کے مسئلے کو لے لیجئے، جہاں یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے اور وہیں اس کا جرم بھی، اور جرم ثابت ہونے کے بعد بھی جو سزا مرتب ہوتی ہے وہ بھی بڑا ہے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو سزائیں مرتب کی ہیں اور جو گواہوں کا جو ایک ترتیب بیان کیا اللہ رب العزت نے، وہاں پر صرف 2 گواہوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کم سے کم آپ کو وہاں پر 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے آپ اس مسئلے کو ثابت کر پائیں گے. یہ تو ہماری عوامی زندگی ہے مولانا صاحب. یہاں پر اس گفتگو کو اس پوائنٹ پہ روکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں پورا سورہ یوسف میں موجود ہے. وہاں آپ دیکھیں کہ گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی خود ان کے گھر کا ایک بچہ دے رہا ہے. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آتی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کی حالت میں، بچے ہیں اور وہ گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے اپنے انبیاء کی یا نیک خاتون کی پاکدامنی کی گواہی خود دلوا رہا ہے. حضرت عائشہ کا واقعہ ہم چاہیں گے کہ آپ بیان کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اسے سورہ کے ذریعے، آیات کے ذریعے نازل کیا ہے. وہ واقعہ بیان کریے مولانا صاحب. ایک بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے، عامت المسلمین یا عام لوگوں کا جو مسئلہ ہے، وہ انبیاء کرام سے بالکل ہٹ کر کے ہے. جی. نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی ہوتا ہے. اور چونکہ نبی کو آئیڈیل بننا ہوتا ہے، نمونہ بننا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نبی کی زندگی کو بالکل پاک و صاف رکھتے ہیں. کوئی بھی آلائش، کوئی بھی گندگی نبی کی زندگی میں، نبی کے حیات میں نہیں ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کا مسئلہ ہے، وہاں اللہ رب العزت نے بچے کے ذریعے گواہی دلوا دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کی زبان گوہر بار سے بات نکلی ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہ معاملات ہوئے، اللہ رب العزت نے ان نبیوں کی صفائی بچوں کے ذریعہ اور خود ان کے ذریعہ دلوائی ہے. اور اس بات کو بھی ثابت کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ جو زبان ہے، یہ جو یہ عمر ہے، ہم اسباب کے متقاضی نہیں ہیں. ہم اسباب کے متقاضی نہیں ہیں. ہم کوئی کام بغیر سبب کی بھی کر دیتے ہیں اور وقت سے پہلے کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں، اور اللہ کی قدرت میں اور انسان کی طاقت میں. رہی بات ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام تراشی کی گئی ہے اور بہتان بازی جو کی گئی ہے، یہ تاریخ ایک سیاہ باب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعداء نے
دشمنوں نے جو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے اور حد درجے تک اور انتہائی گھناؤنی سازش کے تحت میں اس معاملے کو ان لوگوں نے کیا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک روحانی تکلیف پہنچائی ہے۔ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا غزوہ موریسیہ، جس کو غزوہ مستلق بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے واپسی کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ قیام فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور صبح کا وقت تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی حاجت کے لیے کہیں جانا تھا، آپ تشریف لے گئی ہیں تو آپ کے گلے میں ایک ہار پڑا ہوا تھا، وہ اندھیرے میں کسی وجہ سے وہ ٹوٹ کر کے گر گئے۔ اب وہ ڈھونڈتے ہوئے ان کو تاخیر ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مزاج تھا کہ جب وہ قافلے کے لیے کوچ فرمانے کا حکم دیا کرتے تھے تو پیچھے ایک ساتھی کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ قافلے کے پیچھے جو گرے پڑے سامان ہیں اس کو وہ کھوئے نہ، کوئی اس کو اٹھانے والا اور لینے والا مل جائے۔ اس درمیان میں اللہ کے رسول نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ جو ہودج تھا جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتی تھی، چونکہ وہ نحیف الجثہ تھی، دبلی پتلی تھی، تو جو کہاروں نے اس ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، انہیں محسوس نہیں ہوا کہ اما عائشہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اونٹ کو ہانک دیا گیا اور اونٹ چلتا بنا۔ جب آپ واپس تشریف لائی ہیں اور دیکھا کہ آپ کے وہاں قافلہ نہیں ہے، تو آپ نے یہ دانش مندی کا کام کیا کہ آپ کہیں دائیں بائیں جائیں اور ڈھونڈیں، آپ نے وہیں قیام کر لیا اور وہیں وہ سونے لگیں، آرام کرنے لگیں کہ جب آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوگا کہ میں قافلے میں نہیں ہوں تو کسی نہ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے وہ پیچھے بھیجیں گے، تو آپ وہاں آرام کرنے لگیں۔ اسی طریقے سے صفوان ابن معطل، بڑے نیک صحابی اور عابد زاہد صحابی، جن کو اللہ کے رسول نے اسی کام کے لیے چھوڑا ہوا تھا، جب وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں جو لیٹی ہوئی ہیں تو انہوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی، تو اسی اللہ اکبر کی آواز کی وجہ سے اما عائشہ کی آنکھ کھلی اور فوراً انہوں نے حجاب کر لیا، پردے میں آ گئیں، تو دیکھا یہ تو ام المؤمنین ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو اپنے اونٹ کو ان کے قریب میں لے جا کے بٹھا دیا اور آپ اس پہ تشریف فرما ہوئیں اور آپ آگے نکیل پکڑ کر کے لے کے چلے ہیں۔ اور پھر یہ واقعہ طویل ہے، اور مدینے میں خبر ملی اور منافق کو عبداللہ بن ابی کو یہ خبر ملی، اس نے یہ معاملہ اڑا دیا مدینے کے اندر کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات ہیں صفوان ابن معطل کے ساتھ میں۔ پھر مدینے کی فضا مقدر ہوئی، آپ کو روحانی تکلیف ہوئی، اما عائشہ کو، صدیق اکبر کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو جو تکلیف ہونی تھی وہ ہوئی۔ بہرحال ایک الزام تھا، افترا پردازی تھی جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوئی تھی، اور بہت ہی نازیبا انداز میں۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ آیات نازل کی، اور اس وقت اتفاق سے حضرت عائشہ اپنے والد حضرت ابو بکر کے گھر میں تھیں جب یہ آیات نازل ہوئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں اور انہوں نے بشارت دی کہ عائشہ تمہاری جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ آیات اتار دی ہیں، 2 رکوع ہیں شاید۔ تو ام رمان جو تھیں آپ کی والدہ، انہوں نے کہا کہ عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ کے منہ سے برملا یہ الفاظ نکل گئے کہ میں پہلے اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے جو ہے میری براعت کے لیے یہ آیات نازل کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کسی کی کردار کشی کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو وہ ہے الزام جو کہ کسی کو وقتی تکلیف دیتا ہے، ایک ہے کہ اس کو دائمی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی کردار کشی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک الزام بے پر کی بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے منظم سازش، جس کو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں عزیز مصر نے کہا تھا نا، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم۔ تو یہ جو قید کا لفظ ہے، منظم سازش ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک بات اور عرض کر دوں میں آپ پہ، جراحات السنان لها التیام وما یلتم ما جرح اللسان، بالکل، کہ تیر ہے، تلوار ہے، اس کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو الزام تراشیوں اور بہتانوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھرا نہیں کرتے ہیں، وہ بالکل اتنا کاری ضرب ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً وہ یاد آتا رہتا ہے۔ رہی بات منظم سازش کرنا، پری پلان کرنا، اور پری پلان کر کے کسی کو بدنام کرنا، یہ تو اور گھناؤنا جرم ہے، یہ تو اور گھناؤنا جرم ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ بھی ہے، پکڑ بھی ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں تو رسوائی انشاءاللہ العزیز ہوگی ہی ہوگی اس شخص کے لیے جو اس طرح سے پری پلان کر کے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پری پلان کر کے، منظم پروگرام بنا کر کے کسی کی کردار کشی کرنا، اور اس کے جذبات کو، اس کے وقار کو مجروح کرنا، اس کو ٹھیس پہنچانا،
معاشرے میں، سماج میں اس کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دینا یہ بہت ہی گھٹیا اور گناؤنا جرم ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کے عیب کو چھپانا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی کردار کشی کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو شخص کسی آدمی کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیوب کو بھی چھپائیں گے. تو اس طرح سے منظم پروگرام کر کے کسی کی کردار کشی کرنا اور اس کو سماج میں ننگا کرنا اور سماج کے درمیان میں اس کو رسوا و ذلیل کرنا نہایت ہی نازیبا عمل ہے. اور آپ ایسے ہی کسی کو دھڑلے سے کچھ بول دیں، چور کہہ دیں، جھوٹا کہہ دیں، بے ایمان کہہ دیں، اس طرح سے بے ساختہ آپ کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکلیں، یہ بھی بہت ہی نازیبا حرکت ہے اور اس طرح کی حرکت سے بچنا چاہیے. بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بلندی سے گر کر اٹھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن نظروں سے گرنے کے بعد اس مقام کو دوبارہ پانا جس پر وہ شخص ہے بہت مشکل ہوتا ہے. عموماً انسان کی کردار کشی یا اس پر الزام تراشی وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، اپنوں سے ملے زخم زیادہ ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر تو جس کو ہم یہ کہیں گے کہ دوہرا گناہ ہے، ایک تو کسی شخص کی دل آزاری ہو رہی ہے، دوسرے اپنی کسی قریبی کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہے. قیامت کے دن اس کا کیا مواخذہ ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بہتان لگانے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیں، عموماً اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، کوئی دور کا آدمی آپ پہ الزام لگانے نہیں آئے گا. جی، آپ کا کوئی متعلق ہوگا، آپ کا کوئی پڑوسی ہوگا، روم پارٹنر ہوگا، بلڈنگ پارٹنر ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا یا کام کا شریک ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو آپ سے کچھ تعلق رکھتا ہوگا اور کسی نہ کسی بنیاد پر وہ حسد یا جلن جو بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کردار کشی کا، اس کردار کشی کی بنیاد پر پھر وہ الزام لگاتا ہے. اور اس طرح سے حرکتیں کرنا اور کسی کو اونچائی سے لا کر کے نیچائی کے مقام پر گرا دینا اور اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ نہایت ہی نازیبا عمل ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے. اس سے سماج کے اندر برائی پھیلتی ہے اور سماج گھناؤنا ہوتا ہے، معاشرہ سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے. اور اس کے تلافی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی پر کوئی الزام لگایا ہے، بہتان تراشی کی ہے، تو سب سے پہلے جن لوگوں کے درمیان میں ہم نے بہتان تراشی کی ہے ان لوگوں کے درمیان میں جائیں اور ان سے کہیں کہ بھئی ہم نے جو الزام لگایا تھا فلاں پر یہ غلط ہے اور ہم نے جھوٹ بولا تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس پر آپ نے الزام لگایا، بہتان تراشی کی ہے، آپ اس سے جائیں، معافی مانگیں اور اپنے اس عمل کے ذریعہ جو آپ نے اس کو ٹھیس پہنچایا، جذبات پہنچایا ہے، نادم و پشیمان ہو. اور پھر تیسری بات یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس الزام تراشی اور بے تحقیقی بات جو آپ نے کہی ہے اس پر بھی اللہ رب العزت سے مغفرت چاہیے. یہ 3 دورانیے ہیں اس معاملے کے. اگر آپ ان تینوں دورانیوں پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے جو الزام تراشی کی ہے، تہمت بازی کی ہے، آپ اس سے دنیا کے اندر بری ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بری ہو سکتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، تعمیری اور تخریبی. کبھی کبھی کسی کی تنبیہ کی جاتی ہے تو کیا تنبیہ بھی الزام کے درجے میں آتی ہے؟ تنبیہ تو الزام کے درجے میں نہیں ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ تنبیہ کس انداز میں کر رہے ہیں، آپ کا لب و لہجہ کیا ہے، آپ کا کہنے کا انداز کیا ہے، آپ کے اندر ہمدردی ہے کہ نہیں ہے، یا آپ اس کو رسوا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے تنبیہ کی ہے کئی لوگوں کے درمیان میں، اب وہ اپنے آپ کو انسلٹ فیل کر رہا ہے، برا محسوس کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر شفقت ہوگی، محبت ہوگی اور پیار ہوگا اور اس سے کچھ انسیت ہوگی تو آپ اس کو سائیڈ میں بلا کر کے کہیں گے کہ جناب یہ کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے اور اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو براہ کرم اس کی بھی آپ اصلاح فرما لیں. یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے جو کہنے کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خود کہ تہمت کی جگہوں سے بچنا بھی چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعہ، ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ بات فرما رہے تھے، کچھ لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی اور ہے اور تاریکی تھی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے خود اپنے اس عمل کی وضاحت فرمائی کہ یہ صفیہ ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، تاکہ اگلے شخص کو جو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا اس کا دماغ صاف ہو جائے، اس کے دل میں اور دماغ میں جو کیڑے آ سکتے ہیں اس سے محفوظ رہے. تو خود اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچانا چاہیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے
تو از خود اس کی صفائی پیش کر دینا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صفائی پہ اصرار کریں گے تو اصرار کرنے کی بنیاد پر اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ نے غلطی کی. چور کی داڑھی میں تنکا والا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن مولانا صاحب ہم پھر اس طرف آ رہے ہیں کہ رہنا اسی دنیا میں ہے, خیر بھی یہی ہے, شر بھی یہی ہے, اچھے اور برے لوگ بھی یہی ہیں. اس میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے دونوں طرف خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہے, راستہ بھی بہت تنگ ہے. تو ایسے میں خوف خدا, ہر دم یہ خیال کہ ہم کسی کی نگرانی میں ہیں, ہم کسی کی نظروں میں ہیں, ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے ہم پر شک کے سائے پڑیں, یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت جس کائنات میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم آزمائیں پرکھیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. تو دنیا تو دارالعمل ہے, یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں. یہاں پھول بھی ہیں اور پھولوں کے اندر کانٹے بھی ہیں. اگر آپ کو پھول توڑنا ہے تو ظاہر سے بات ہے اپنے دامن کو اور اپنے آستین کو وہاں ان کانٹوں سے بچانا بھی ہوگا. تو اس پرخار وادی میں, اس پرخار دنیا کے اندر جب ہمیں رہنا ہے, زندگی گزارنا ہے, تو اپنے آپ کو ان پرخار وادیوں سے بچا کر کے اور تہمت کی جگہوں سے, بری جگہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے کنارہ کشی اختیار کر کے زندگی گزارنا ہے. اور خود ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ ہم نے کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچایا ہے, دل آزاری نہیں پہنچائی ہے, ہماری زبان سے, ہمارے کسی اور عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے کہ ہم کسی پر کیا الزام لگاتے ہیں اور پھر اگلا بندہ ہمارے اوپر کیا الزام لگائے گا. بالکل مولانا صاحب, دل آزاری کا آپ نے ذکر کیا, انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پر ضرور کبھی گفتگو کریں گے. پہلے ثنا آپ سے مخاطب ہیں, پھر ایک کالر اور ہیں, آپ سے بھی بات کریں گے. ثنا اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرا فون مت کاٹنا پلیز, بہت دنوں بعد میری کال لگی ہے. جی سوال بتائیے. جی باجی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب دکھا تھا کہ جیسے کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور مجھے وہ چین پہنا رہے ہیں. جی, اور آج میری امی کو بھی یہ دکھا ہے کہ مطلب میرے رشتے کے لیے کوئی لڑکا دکھا ہے اور امی اس لڑکے کو بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے بھی دیکھ رہی ہے. ثنا یہ خواب آپ نے کس وقت دیکھا تھا, کچھ یاد ہے؟ جی یہ کس ٹائم دیکھا تھا میں نے خواب. ٹھیک ہے, اللہ مبارک کرے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے ثنا؟ چلیں ایک کالر اور ہیں, اپنا نام بتائیے. جی میں نسیم احمد بول رہا ہوں ہلدانی سے. جی نسیم بھائی, وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں بہت پریشان ہوں باجی, میرے پاس 2 ٹرک تھے وہ بھی ختم ہو گئے, میرا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے اور گھر کے حالات بھی ایسی چل رہے ہیں, لڑکی کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے, بہت ہی زیادہ پریشان ہوں میں ابھی. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے. شبانہ سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے شبانہ سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی آپ کیسی ہو؟ باجی میرا ایک سوال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا نا ایک ہی بھائی ہے اور ہم نا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی پڑھ لکھ کے اس کی جاب لگے, کچھ اچھے قابل بنے, اور میرے امی پاپا بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن میرے بھائی کا پڑھائی میں من نہیں لگتا, پتہ نہیں کیوں باجی, اور وہ نا بزنس کی طرف زیادہ سوچتے ہیں, اور ان کی عمر 17 سال ہے ابھی, اور وہ دلی سے پڑھائی کر رہے ہیں ابھی. ہم بھی قوم کی پڑھائی کرانا چاہتے ہیں انہیں, لیکن ان کا پڑھائی میں من نہیں لگتا. بہت مکمل سوال ہے مولانا صاحب, بنا ہمارے کسی استفسار کے انہوں نے عمر بھی بتا دی اور ان کی جو خواہشات ہیں, بھائی کی ترجیحات ہیں, اس کو بھی بتایا. اب آپ کا مشورہ بھی درکار ہے, دعا بھی درکار ہے. دیکھیے اسی کا نام ہمدردی اور تعلق ہے, اور اسی ہمدردی اور تعلق کے بنیاد پر آدمی کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے. بہن ہے اپنے بھائی کے بارے میں اچھا ہی سوچیں گے, ماں باپ ہیں اپنے اولاد کے بارے میں اچھا ہی سوچیں گے. کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہے. تو اس کے لیے تو جو آپ کے جو پلان ہیں, ان پلان کو پہلے ایک مشورے کے شکل میں اپنے بھائی کو لے کر کے ان کے سامنے رکھیں کہ ہماری یہ خواہش ہے اور بھائی کی یہ خواہش ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کا رجحان کسی اور طرف ہوتا ہے, ماں باپ کسی اور چیز کو تھوپنے لگتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے بچے کو سمجھتا ہے کہ ہم کو ایکسپیرینس اس لائن میں ہے, اس لائن میں ہے, اور ماں باپ کوئی اور چیز تھوپ دیتے ہیں جس میں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے, تو پھر اپنے زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کا بھی خیال کیا کریں, اور ساتھ ساتھ یہ کہیں اپنے بھائی سے کہ وہ خود پڑھیں, ربی زدنی علما فہما, ربی زدنی علما فہما, تو انشاءاللہ العزیز ان کا من بھی لگے گا اور فہم و فراست اور دانائی میں بھی انشاءاللہ العزیز اضافہ ہوگا. مولانا صاحب چھوٹا سا سوال ایک اور ہے, کبھی کبھی جہاں کوششیں ہار جاتی ہیں وہاں دعائیں جیت جاتی ہیں. یہاں والدین کس طرح اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کے بچے کو کامیابی تک پہنچا دے؟ دیکھیں ماں باپ کی دعائیں ہر آن اور ہر وقت اولاد کے لیے کارگر ہوتی ہیں, اور جیسا کہ پہلے اس میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے کہ بھئی اگر اولاد کے لیے خیر مانگیں گے
تو ممکن ہے اللہ رب العزت وہ خیر وہ دے دے. نہیں اگر قبول ہو رہی تو کم سے کم اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی آفت بلا ٹال دے گا، یا آنے والے دنوں میں قیامت میں اللہ رب العزت اس کے لیے ذخیرہ آخرت کر دے گا. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو تو اپنے اولاد کے لیے مانگتے رہنا ہی چاہیے. دعائیں کرتے رہیں، نتیجہ نسخہ اللہ پر کیمیا چھوڑ ہے دیں. اولاد کے لیے. بہت شکریہ. اجمیری بہن فرمائیے سوال کیا آپ کا؟ لڑکا کو 1 سال 2 مہینہ ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. بہن آپ کی بات ہم تک پہنچی نہیں ہے، ذرا ابتدا سے سوال بتائیے شروع سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لڑکا کے ایکسیڈنٹ ہوئے 1 سال 2 مہینہ ہو گیا بہن. ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، 2 بار آپریشن بھی ہو گیا، ہڈی بھی کٹ گئی پاؤں کا. ٹھیک ہے سائرہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ لوگوں پہ رحمت کی بارشیں برسائے. آمین آمین آمین. آپ کی زبان گہر بار سے یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں. میرے ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں کسی کی خیروائے کرتی ہوں، میرے خالو جی کو کینسر ہے، تو میں نے ان کے پاس فون کر کے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو 6 مہینے کا ٹائم دے دیا. تو میں نے اپنی خالہ جان سے کہا خالہ جان کہ ان کو ٹائم دے دیا ہے. میری خالہ جان سے کہا، مگر وہیں میرے ماموں کی لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے. ماموں کی لڑکیوں نے میرے کو اتنا بدنام کر دیا جے پور کے اندر کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر دی، ایسے کر دی. اب کسی کی دل آزادی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور میں جھوٹ بھی نہیں بولتی ہوں، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، اللہ کب اٹھا لے. تو میں کہتی ہوں معاملہ صاف رہے. جی معاملہ صاف رہے، کیا کیا جائے مولانا صاحب اس کے لیے؟ دیکھیے ابھی بات آئی ہے اس سلسلے میں اور موضوع کے متعلق یہ سوال ہے جی کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، غلط فہمی ان کو ہوئی، تو کم سے کم آپ اپنی صفائی کے لیے، اپنی برات کے لیے ان کو کہیں اور ان کو سمجھائے کہ بہن میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے. اور جس طرح سے اللہ کے رسول نے صفیہ کے تعلق سے اپنی صفائی دی ہے، آپ اپنی صفائی دے دیں. رہی بات یہ ہے کہ اس دماغ سے کیڑے کو نکالنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. اب اس کیڑے کو نکالنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. جنہوں نے الزام لگایا ہے آپ پر، بہتان تراشی کی ہے، اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے تو آخرت پر ان پر عذاب ہوگا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. بالکل. یہ اپنا دل اور ذہن دونوں صاف رکھیں. ثنا نے خواب دیکھا تھا صبح سویرے ایک رشتے کے تعلق سے، پھر ان کی والدین نے بھی دیکھا، تعبیر کیا ہے؟ خواب تو ماشاءاللہ بہتر ہے، اور عموماً اس وقت کے خواب بہتر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے اور ان کو نیک صالح کی شکل میں کوئی شوہر نصیب فرمائے. آمین انشاءاللہ. تسنیم صاحبہ نے بتایا کہ نسیم صاحب کا سوال ہے کہ کاروبار ختم ہو گیا ہے اور بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، وہاں بھی رشتے نہیں آ رہے. کاروبار کا مسئلہ یا بچی کے رشتے کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اور احوال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات کو اعمال سے بدلنا چاہیے. حالات کو اعمال سے بدلنا چاہیے. استغفار کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور یا لطیف 133 مرتبہ کاروبار کے لیے پڑھیں، اور اللہ الصمد اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں. بیٹی کی رشتے کے لیے یا لطیف 300 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کی کثرت یہ آپ زیادہ کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور حالات جو انشاءاللہ العزیز آئے ہوئے ہیں وہ حالات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. نفیس بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ نفیس بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی ہلو. جی جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے لیے اب ان سے روز کہتے ہیں کہ تیمم کر لیا کرو، تیمم کر لیا کرو، مگر وہ مانتی نہیں. اس کے لیے اگر یہ کرے تو ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار نفیس بھائی. شمائلہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میرا سوال یہ ہے، پہلے تو دعا خیر میں آپ ہمیں بالکل یاد رکھنا، سب بچوں کے لیے ہمارے لیے دعائیں کرنا. انشاءاللہ. اور باجی بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے بچوں میں بھی، اور ان کے پاپا کا کاروبار نہیں چلتا ہے. جس کسی کو بھی دکھاتے ہیں تو وہ سپلی بتاتے ہیں کہ سپلی جادو ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ ہندو سے علاج کرواؤ، کوئی کہتا ہے وہاں کرواؤ. باجی ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں. اور باجی دوسرا میرا یہ خواب ہے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے جانے کے میری بیٹی کے لیے کوئی لڑکا چمکا ہے مجھے. مطلب میں اپنی بیٹی کی صورت کو دیکھوں گی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جوڑی تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کی گردن پہ کوئی جیسی کیلے ہوتی ہے نا فنسی سی، وہ نظر آئی مجھے. ٹھیک ہے. یہ خواب کیسا ہے مولانا صاحب؟ پہلے تو یہ خواب لے لیں آپ. دیکھیے اس خواب کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر انسان
اگر آپ اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو اس کے اندر کچھ برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اچھائیاں تو کچھ نقص بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ہونے والا داماد مکمل طریقے سے آپ کے لیے بہتر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے یہ خوبیوں کا اور اچھائیوں کا کچھ کمیوں کا یہ مجسمہ ہے. تو پہلے ہی سے آپ کو اس طرح کی بات باور کرائی جا رہی ہے کہ آپ مکمل خوبیاں اس کے اندر تلاش کریں، اس سے غلطیاں نہ ہوں، ایسا نہیں ہے. جی، اب مسئلہ ہے کاروبار کا، کاروبار ختم ہو گیا. اب جس کو بھی اپنا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، جس کے سامنے وہ کہتے ہیں جادو ہے، سفلی ہے. تو کیا واقعی جادو سفلی ہوتا ہے؟ ایک کاروبار کی کیا نوعیت ہے؟ کاروبار کی اگر یہ نوعیت ہے ان کی کہ کوئی دکان ہے، کوئی شاپ وغیرہ ہے، تو آپ یہ کریں کہ وہاں بیٹھ کر کے روزانہ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیا کریں. سورہ واقعہ اگر پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد میں، عشاء کی نماز کے بعد میں، تو اور بہتر ہے. جہاں تک سحر اور جادو کا مسئلہ ہے تو سحر اور جادو کے لیے جیسا کہ اللہ کے رسول پر کیا گیا تھا، اس کا علاج جبریل امین نے بتلایا تھا. سورہ فلق و سورہ ناس کے ذریعہ 3 مرتبہ پڑھیں، اس کو پانی میں دم کریں، خود پی جائیں. اگر پیتے نہیں ہیں تو کم سے کم ہاتھ پر دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد میں پورے بدن پر اپنے ہاتھ کو اس طرح سے پھیر لیا کریں. جی، بہت شکریہ. اب نفیس بھائی نے اپنے اہلیہ کے بارے میں دریافت کرنا چاہا کہ سردیوں کا موسم ہے، صبح ٹھنڈے پانی سے اگر وہ وضو کرتی ہیں تو نقصان دیتا ہے، تو ایسے میں کیا تیمم کر سکتی ہیں؟ نہیں، دیکھیے تیمم کے لیے کنڈیشن ہے، تیمم کے لیے کنڈیشن ہے، ایسے نہیں کر سکتی ہیں. وہ اگر ٹھنڈا پانی ان کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ گرم بھی کر سکتی ہیں. گرم کر کے کر لیا کریں وضو. اور اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ گرم پانی بھی ان کے نقصان دہ ہے، یا ہے ہی نہیں، میسر ہی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی جگہ پر ہیں وہ جہاں پر کوئی گرم پانی نہیں مل سکتا ہے یا پانی ہی نہیں مل سکتا ہے، تو پھر وہ تیمم کی کنڈیشن آتی ہے. تو یہاں تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ گرم پانی استعمال کریں اور اس سے وضو کریں اور پھر نماز پڑھا کریں. جی، بہت شکریہ. فریدہ بھی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی فریدہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے کو 2 سوال ہے. جی، پہلا سوال بتائیے. جی، میرے کو ہے نا، ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور ابھی نیا مکان بنایا ہے تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. اور دوسرا میرے 2 بچے ہیں، ان کے رشتے پہلے تو ہو نہیں رہے تھے، ابھی ہو گئے تو شادی میں اڑچن آ رہی، کبھی کچھ آ جاتا تو. ٹھیک ہے. خوشنما صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باجی، وبرکاتہ. ہمیں یہ سوال مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ باجی عورت جو ہوتی ہے وہ کس حد تک اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرے؟ باجی یہ مولانا صاحب سے کہہ دیجیے کہ جو ہے ہمیں تفصیل سے اس کا جواب سمجھا دیں. بہن ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے آپ سے کہ ظلم کی نوعیت بھی بتا دیجیے کہ ظلم کیا جسمانی تشدد ہے، نفسیاتی طور پر آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، کھانے پینے کی تنگی ہے؟ جی باجی، ظلم جسمانی طور سے کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے، پھر اس کے اوپر باجی اس کے ہاتھوں پیروں میں کاٹتا ہے، باجی تو عورت کہاں تک باجی سہ کرے گی؟ واقعی یہ تو ظلم کی انتہا ہے مولانا صاحب. ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں، معافی کے ساتھ میں اس بات کو کہوں گا کہ یہ جو اس طرح کے جو واقعات یہاں پر ہم سن رہے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ چونکہ ایک سماجی تعلق ہے میرا، کم سے کم میرے اپنی ریکارڈ میں سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کے معاملات میرے پاس میں آئے ہیں، وہ اسی کیفیت میں اور اسی نہج میں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں. واقعی میں اس معاشرے سے اور اپنی سماج سے اتنا دکھی ہوں، اتنا پیڑت ہوں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا ان لوگوں کے دل کے اندر خوف نہیں اللہ کا؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں ان کے دل کے اندر؟ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی ہے. اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی ہے. کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حساب نہیں دینا ان کو؟ کیا ان کی بہنیں نہیں؟ کیا ان کی بیٹیاں آگے نہیں ہونی ہیں؟ اگر آپ نے اس طرح سے ظلم و تشدد کیا کسی کے ساتھ میں، تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میں اور آپ کی بہن کے ساتھ میں تشدد نہیں ہوگا. اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں، بات تلخ تھی میں نے کہی ہے، بڑی کوفت ہو رہی ہے مجھے اس باتوں کو سن کر کے. ہمیں اور آپ کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. آنے والی بیوی جو کسی گھر کی آبرو ہے، عزت ہے، اور آپ کے گھر کی آبرو عزت ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور اس کی کچھ بھاونائیں ہیں اور اس کی کچھ ضروریات ہیں، اس کی کچھ خواہشات جو آپ سے وابستہ ہیں. اگر آپ ایسے اس کو ٹارچر کریں گے تو آپ کی کیا خدمت کرے گی؟
آپ کے بچوں کی کیا پرورش کرے گی؟ مکمل موضوع ہے. اب جب انہوں نے جو ہے وہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ تفصیلی گفتگو درکار ہے, کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی بات یہاں کہہ دی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالمکافات ہے. اگر ایک شخص اپنی بیوی کو ستاتا ہے, تنگ کرتا ہے, اس کے آنسو بہنے کا سبب بنتا ہے, تو وہ یہ جان لے کہ کل کو اس کی بیٹی بھی پھولوں کی سیج پہ نہیں رہے گی, اسے کانٹوں کے بستر پہ سونا ہوگا. تو اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی پوری گفتگو آپ سے کریں گے مکمل رہنمائی کے ساتھ. فی الحال خوشنما آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, نہ صرف ہماری بلکہ ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مسائل آسان فرمائے. بالکل انشاءاللہ ناظرین بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو بہنیں اس طرح کے مظالم سے دوچار ہیں ان سب کے لیے دعائے خیر ہے. اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں بھی جب ہم اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں گے. شیبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی میرا بہت من تھا آپ سے بات کرنے کا, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, پلیز فون مت کاٹنا. نہیں بہن اپنا سوال بیان کریں, ہم فون نہیں کاٹتے ہیں. جی فرمائیے. باجی میری بڑی بہن ہے, ہم ان کی شادی کرنے کے لیے امی بولتی ہیں ہمارے پہلے ان کی شادی ہوگی, پر امی کو میرے بارے میں لڑکا دکھتا ہے اور میری شادی دکھتی ہے امی کو. میں ان کی چھوٹی بہن ہوں. جی جی باجی. شیبہ ایک بات بتائیے, کیا آپ کے لیے رشتہ آیا ہے کوئی؟ پر امی کو خواب میں دکھتا ہے اور مجھے بھی دکھتا ہے. نہیں, ایک چھوٹا سا سوال کہ بہن کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے ابھی, لیکن کیا آپ کے لیے رشتے آتے ہیں؟ نہیں باجی میرے لیے بھی کوئی رشتہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں, سائرہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں باجی میں نا میری 23 سال کی بیٹی ہے اور اس کو ٹیسٹ کرانے کے لیے بھیجی رپورٹ, تو اس میں کینسر کے چانسز بتائے ہیں. تو پلیز مجھے مولانا صاحب سے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے تاکہ رپورٹ کلیئر آئے. انشاءاللہ. بہت ٹائم سے 15 دن ہو گئے, رپورٹ 15 دن بعد. جی مولانا صاحب اس سوال کو ہم پہلے لے رہے ہیں کہ بچی کو کچھ پریشانی تھی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹیسٹ کروائے تو اس میں کچھ کینسر کے جو ہے وہ سمٹمز ہیں یا اس طرح کی کچھ بات ہے. اولاً تو یہ ہے تمام ناظرین سے میری درخواست ہے کہ جو بھی وظائف بتلائیں اور اللہ رب العزت سے جو بھی کچھ معاملات کریں اس یقین کے ساتھ میں کریں کہ ہم جو کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں ضرور دے گا, وہاں ڈھلمل یقین نہیں ہونا چاہیے. تو سورہ فاتحہ ایک بہت ہی مجرب چیز ہے اور کئی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں, ان واقعات کے اندر ان کو شفا ملا ہے. اگر ممکن ہو سکے آپ سے تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کریں, اس کو پی جائیں. انشاءاللہ العزیز اگر بلڈ کینسر بھی ہوگا یا اور بدن کے کسی حصے میں کینسر ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کو شفا یابی پہنچائے گا انشاءاللہ. شیبہ نے جو سوال کیا کہ خواب میں رشتہ نظر آتا ہے, ابھی جو بڑی بہن ہے اس کی شادی ہوئی نہیں ہے, نہ اس کے رشتے کے تعلق سے جو ہے اس طرح کے کوئی خواب دیکھیں, لیکن ان کے چونکہ خواب میں رشتے نظر آ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر چھوٹی بہن کے رشتے آ رہے ہیں اور بڑی بہن کے لیے رشتہ نہیں آیا تو کیا بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جانا بہتر ہے یا سماج کے ڈر سے کہ جب تک بڑی کی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹی کی کیسے کریں, یہ خیال ضروری ہے. دیکھیے سماج میں اس طرح کی باتیں ہیں اور بذات خود ایک سماجی اعتبار سے ایک عیب بن جاتا ہے کہ اگر بڑے کی شادی نہیں ہوئی چھوٹے کی کر دی گئی ہے تو وہ چھوٹے کے اندر بڑے کے اندر ایک عیب بن جاتا ہے کہ شاید کوئی عیب رہا ہوگا اس لیے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. تو سماج ان بندشوں کے اندر بدھا ہوا ہے اور اگلا بندہ بھی سوچتا ہے, خود اپنے لوگ بھی سوچتے ہیں اس بات کو, تو اس کا تو بہرحال تھوڑا بہت لحاظ کرنا چاہیے. لیکن اگر چھوٹی بہن کے لیے رشتہ آ گیا ہے اور بڑی کے لیے نہیں مل رہا ہے تو اس کا انتظار کرنا کہ نہیں جب بڑی کا ملے گا تو چھوٹی کو کریں گے, کوئی مناسب بات نہیں ہے. اگر رشتہ مل رہا ہے اور لوگ اس کو چاہ رہے ہیں یا پسند کر رہے ہیں تو اس کا رشتہ کر دیں اور اس کے لیے پھر اور تلاش کر لیجئے گا. بالکل, اور سماج کو بھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت بدلنا چاہیے. اکرم بھائی تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سالار باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جب ملکن موت ہماری روح نکالتے ہیں تو روح ساتھ میں لے جاتے ہیں یا وہیں چھوڑ کے چل جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ باجی کی جیسے فرض نماز کے اندر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بیت الخلاء کی حرارت محسوس ہو رہی ہے تو کیا ہم نماز توڑ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اکرام بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی میرے 2 سوال ہیں. ہاں بتائیے. ابھی بھابھی بہن کال کیے تھے بتا رہے تھے ان کے اوپر ان کے شوہر کا ظلم. جیسا میں ایک والد ہوں, میری ایک بیٹی ہے. جی اکرام میں نے میری بیٹی کی شادی کر کے 1 سال 3 مہینے ہوا. اس کے بعد شادی ہوتے 1 مہینے سے ظلم ایسا چل رہا ہے
तुम्हें बताऊं नहीं। और वो मारते भी सास का और नंदो सब। इकराम भाई आपकी बात पहुंच गई जी। दूसरा सवाल। और एक सवाल है मेरा जी। और ये इधर हम मदरसे के लिए जगह लेकर आए, हम साथी लोग सब मिलके, और उसमें एक आदमी के नाम के ऊपर रखे थे वो जी, वो जगह वो कि मदरसे के लिए रजिस्टर करके दो बोले तो वो नहीं कर को दे रहे, और परसों लफड़ा हो गया बहुत। ठीक है, अल्लाह ताला मामला आसान करे आपका। पहले आपकी जो बेटी का मसला है उस पर मौलाना साहब से दरियाफ्त करेंगे कि एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है मौलाना साहब जब उसकी बेटी इतने तकलीफ का सामना करती है। जिस बाप ने, जिस माँ ने इतने नाजों से पाला हो, उसके नखरे बर्दाश्त किए हो, अपने हाथों में खिलाया हो, पिलाया हो, और बड़े अरमानों से अपने घर से उसको विदा किया हो, इस तरह के जब हालात सुनते हैं तो वाकई बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक समाज का जुल्म है जो समाज इस बेजुबान लड़की कह लीजिए उस पर जुल्म सितम ढा रहा है, और ये करीब करीब हर घर के अंदर ये बात पाई जा रही है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि समाज को बाज आ जाना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह का इताब, अल्लाह की पकड़ आएगी और कोई बच नहीं सकता इसके अंदर। ये ऐसा हक है जो हुकूकुल इबाद में से है, और आप इसको ये ना समझें कि ये बेजुबान है, इसको मारें, पीटें, सताएं तो कुछ नहीं होगा, नहीं, बल्कि अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की पकड़ होगी। वो किस शक्ल में होगी, अल्लाह कैसे पकड़ लेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। कोई दुआ बता दीजिए कि अल्लाह ताला इनकी बेटी की उसके जिंदगी लिए आसान कर दे। तमाम लोग इस बात को सुन लें, और तमाम हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इसको विर्द जाम बना लें कि या वाजिदो 111 मरतबा इसको पढ़ें और पानी में दम करें, खुद भी पिएं, अपने शौहरों को पिला दिया करें, और कुरान शरीफ पढ़ना सीख लें। हर जुमे को, जुमे की नमाज के बाद में 3 मरतबा सूरतुल जुमा पढ़ें, और बारगाह खुदाबंदी में अपने हक में और अपने शौहरों के हक में उनकी आफियत के लिए, उनकी नेकी के लिए दुआ करें। जी, रजिस्ट्रेशन का मसला आसान हो जाए उसके लिए कोई दुआ? देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो मसला है उसके एक कानूनी चारोजोई होती है। इस तरह की चीजें पर्सनल किसी एक आदमी के नाम नहीं होती हैं, बल्कि एक सोसाइटी होती है, और सोसाइटी वगैरह के नाम उसी चीजें होती हैं। तो पहले उसको अमल कर लें, और या सुबह हो, या कुद्दूस हो, या गफूर हो, या वदूद, इसका कसरत से विर्द करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मसले को भी उनके लिए आसान फरमाए। जी, एहसन भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी एहसन। जी, हमारे मामू 6-7 साल से महंगे घर से चले गए, तो हमारी अम्मी उनके लिए कोई दुआ जानना चाहती। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। तबस्सुम, आप बताइए आपका सवाल क्या है? तबस्सुम फोन लाइन पे मौजूद हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं है। अजमेरी बहन का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने बताया था कि ऑपरेशन के बाद जो है वो बच्चे की शायद बारे में बताया था कि उसकी सेहत नहीं हो पा रही है, कोई ऐसी दुआ बताइए जिससे कि उसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी उसकी हो जाए। देखिए, शायद छोटा बच्चा अगर है वो तो फीड वगैरह लेता है नहीं, और शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, पैर में फ्रैक्चर था, कुछ इस तरह का मसला। नौजवान है, बड़ा बच्चा है वो जी, तो उसके लिए दुआ भी करें, और दुआ करने के साथ साथ अगर कोई वो दवा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो या सलाम वगैरह पढ़ करके उनके दम करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनके लिए खैर के लिए, आफियत के लिए दुआ फरमाते रहें। और या अल्लाह इसको रोजाना कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लेकर इंशाअल्लाह फायदा होगा। इंशाअल्लाह। मोहसिना बहन सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, मेरे 2 सवाल हैं। मेरे शौहर बहुत बीमार रहते हैं, उनका इलाज भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा उनको। जी, दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरे 3 बेटे हैं, एक भी बेटा मेरा कहना नहीं सुनता। एक तो थोड़ा मतलब जमात से जुड़ा है, नमाज पढ़ने जाता है, और लेकिन 10वीं में है वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, और 2 बेटे तो बिल्कुल ही कहना नहीं सुनते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सादतमंद बनाए, फरमाबरदार बनाए। थोड़ा सा इंतजार। हमीदा साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हमीदा बहन, टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। हम माजरत खा हैं, आपकी बात नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपने टीवी की आवाज जो है वो बढ़ा रखी है। बहुत अहम सवाल सालार भाई का है कि जो मलकुल मौत आता है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और वो रूह को अपने साथ ले जाते हैं, या वो इसी दुनिया में रह जाती है? इस पर बहुत ही तफसीली गुफ्तगू हुई है, पीछे मुस्तकिल प्रोग्राम हुए हैं कि जो भी मलकुल मौत आते हैं उनके साथ में और भी फरिश्ते आते हैं,
تو ملک الموت کا کام جو ہے وہ روح کے نکالنے کا، قبض کرنے کا ہے. روح نکالنے کے بعد بھی وہ فرشتے جو ان کے ساتھ میں آتے ہیں اور تا حد نظر وہ بیٹھے رہتے ہیں. اچھے ہیں تو اچھا اسی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں، روح اگر بری ہے تو اس شکل کے فرشتے ہوتے ہیں. تو ان کو باضابطہ وہ روح سونپی جاتی ہے، جو بھی روح کی شکل ہو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. تو اگر اچھی روح ہے تو اس کو اچھے خان میں کپڑے میں لپیٹ کر کے، اگر بری روح ہے تو اس کو ٹاٹ وغیرہ میں بدبودار چیز میں لپیٹ کے پھر اس کو لے کے جاتے ہیں. جی ایک سوال ہے، جیسے فرض نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے اور رفع حاجت کی ضرورت، یعنی رفع حاجت انہیں محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ نماز اسی وقت توڑ دیں اور دوبارہ سے پڑھیں اسے؟ حدیث پاک میں جو اس کے لیے ایک اشارہ ملتا ہے، لا صلاۃ الا ہوا یدافعہ الاخبثان، کہ نماز آپ نہ پڑھیں جب آپ کو اس طرح کی ضرورت ہو اور تقاضے ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے ضروریات سے فارغ ہوں. اگر ایسا کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پوزیشن کیا اور آپ کی حیثیت کیا ہے. اس پوزیشن اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے پھر آپ نماز کو مکمل کریں، نماز کو توڑیں. جی احسن کا سوال یہ ہے کہ ان کے ماموں 7 سال سے گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب جس سے وہ گھر آ جائیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت چاہے گا تو اس میں شفا یابی بھی ہوگی. فجر کی نماز کے بعد میں فجر کی سنت پڑھ لیں، اور سنت پڑھنے کے بعد میں اسی جگہ بیٹھ کر کے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، پھر وہیں کھڑے ہو کر کے اسی مصلی پر فجر کی فرض نماز پڑھ لینی ہے. یہ عمل 41 دن تک کرنا ہے. امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو واپس فرمائے انشاءاللہ. سوال کئی ہیں مولانا صاحب. فریدہ صاحبہ کا سوال یہ تھا کہ جب سے مکان تعمیر ہوا ہے تب سے طبیعت خراب ہے. یہ تو ایک سوال ہے. دوسرے بچوں کی شادی کا مسئلہ تھا، رشتے تو طے پا گئے ہیں لیکن یعنی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، وہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں. دیکھیں، مکان کی تعمیر کو اپنے صحت سے جوڑ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. جب بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے یا کوئی چیز اچھی لگے تو پھر وہاں جو شرعی طریقہ بتلایا گیا ہے وہ بتلایا گیا کہ ماشاءاللہ کم سے کم کہنا چاہیے. آپ کو مکان اچھا لگا، آپ نے بنوایا تو وہاں ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا آپ کو، یا کسی اور کو اچھا لگا تو انہیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. ممکن ہے کہ نظر بد سے آپ گزر گئے ہوں تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، چار قل وغیرہ پڑھ کر کے پانی وغیرہ میں دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ نظر بھی ختم ہو جائے گی اور شفا یابی ملے گی آپ کو. رشتوں میں جو رکاوٹ ہے، رشتوں کی رکاوٹ کے لیے اور اس کے جلدی کے لیے کہ جلدی رشتہ ہو جائے، یا لطیف ہو، یہ بہت ہی مؤثر چیز ہے. اس کو حضور قلب کے ساتھ میں 300 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی شوہر بیمار ہے محسنہ صاحبہ کی، کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب. شوہر اگر بیمار ہیں ان کے نام سے صدقہ نکالیں. صدقہ یہ بلاؤں کو، بیماریوں کو ٹال دیتا ہے. دعا بھی کریں اور اپنے شوہر سے بولیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. یہ جو ایسی بیماریاں جو لا علاج بیماریاں، اللہ رب العزت سے بچائے گا بھی، اور اگر ہیں بھی تو اس کو اللہ دور بھی کر دے گا انشاءاللہ. جی بچے کہاں نہیں مانتے؟ جیسے انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، لیکن تینوں کہاں نہیں مانتے؟ اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچے کی کس نہج پہ تربیت کی ہے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم لوگوں سے، پھر اس کا خمیازہ آگے بھگتنا پڑتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں آگے بڑی بات بن جاتی ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے، سمجھائیں بچے، ابھی وہ معصوم ہیں اور سمجھانے سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کا سہارا لیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو آپ ضرور پڑھ لیا کریں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، خاص طور پر آج کے موضوع کا بھرپور حق ادا کرنے کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات رہے گی. تو ناظرین اب آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.